बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। माक़बल दर्स में हमने बिस्मिल्लाह के बारे में पढ़ा और बिस्मिल्लाह के मुख्तलिफ माने हमने किए और उस दर्स में हमने बा के जो मुख्तलिफ मानों में से 3 मुनासिब माने लिए, उन्हीं 3 मुनासिब मानों के ज़रिए हमने बिस्मिल्लाह का माना किया और उसके अलावा मज़ीद बिस्मिल्लाह की हमने तफसीर की। अर्रहमान और अर्रहीम में बात हमने नहीं की। उसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 2 अर्रहमान अर्रहीम में हम बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी बात चल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सना का कलमा है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी सना खुद आप की, यानी अल्लाह ताला ने अपनी सना अपने आप की, यानी हमें बताया कि तुम लोग मेरी सना और मेरी तारीफ कैसे करोगे। तो कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ खुद करना हमें सिखा रहे हैं कि ए मेरे बंदे, तू मेरी तारीफ किन कलिमात से करेगा और किस तरीके से करेगा। तो अल्लाह ताला वही कलमात अपने बंदे को सिखा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कलमा सना का कलमा है। अल्लाह ताला ने अपनी जो तारीफ है यानी अपनी सना खुद की, और अल्लाह ताला ने पाकीज़ा नामों और उसकी बुलंद सिफात से, यानी अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ अपने पाकीज़ा नाम और जो उसकी बुलंद और बाला जो सिफातें हैं उससे अपनी तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, यानी अपने सिफातों का भी इस्तेमाल किया और अपना ज़ाती नाम का भी इस्तेमाल किया। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शुक्रगुजार बंदे का जो कलमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी अल्लाह के जितने भी शुक्रगुजार बंदे हैं वो अपने रब की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। और जो साबका उलमा हैं वो कहते हैं कि हम की तारीफ करते हैं कि ज़बानी तारीफ, यानी ज़बान से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, इसको हम कहते हैं, चाहे उसकी लाजमी सिफातों पर हो या मुताअद्दी सिफातों पर हो, यानी जो भी सिफात हो, लाजमी सिफात हो या मुताअद्दी सिफात हो, उसकी तारीफ आप ज़बान से करें, उसको हम कहते हैं। ठीक है। और जो शुक्र है, शुक्र में भी हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन शुक्र एहसान के बदले में किया जाता है, यानी हम जब शुक्रिया अदा करते हैं, किसी ने हमारे साथ एहसान किया हो तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम एहसान के बदले में भी होता है और एहसान किसी ने ना भी किया हो तो हम किसी की तारीफ बयान कर देते हैं। दुनिया में भी हम लोगों की तारीफें बयान करते हैं, दुनिया की चीजों की भी तारीफ हम बयान करते हैं। तो जब आप ज़बानी तारीफ किसी की करें तो उसको हम कहते हैं, और जब आप कौल के जरिए किसी का शुक्रिया अदा करें, हाँ, फेल के जरिए भी शुक्रिया अदा हो सकता है, ठीक है, तो शुक्र ये एहसान के बदले में किया जाता है, और फिर शुक्र बिल कौल भी किया जाता है, शुक्र बिल फेल भी किया जाता है, ठीक है, शुक्र बिल कल्ब भी होता है। तो हम तो जबान के जरिए से होता है, लेकिन शुक्र हम रब का इन तीनों चीजों से कर सकते हैं। कौल के जरिए से भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, फेल के जरिए से भी कर सकते हैं, ठीक है, और नियत के जरिए से भी होता है कि आप कोई काम करते हैं इस नियत से कि इसने मेरे साथ एहसान किया है तो एहसान के बदले में मैं भी इसके साथ करूं। लेकिन जो हम्द है इसमें शुक्र का माना भी आ जाता है, लेकिन शुक्र में हम्द का माना नहीं आता। इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक पाई जाती है, यानी इनका ताल्लुक उमूम खुसूस का है, यानी हम में तारीफ भी की जाती है और शुक्रिया की जगह पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम की जगह में हम शुक्रिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुक्र जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करो, अल्लाह की हम्द व सना भी करो, उसी की हम्द भी करो और उसी का शुक्रिया भी अदा करो, तो किसी मोहसिन की दी हुई नेमतों पर उसका सना करना, यानी किसी मोहसिन ने आप पे एहसान किया है और उस एहसान के बदले में आप उसकी सना बयान करते हो, उसको शुक्र कहते हैं।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اردو میں بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، عربی میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہم شکر کے لیے ہم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میں شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو کسی محسن کی دی ہوئی چیزوں پر یا دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنا، یہ بھی شکریہ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو جتنے بھی شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کیا کرو، میری تعریف کیا کرو، میری حمد و ثنا کیا کرو۔ ہم اپنے رب کی حمد و ثنا نہیں کریں گے تو پھر کس کی کریں گے؟ آج ہم نے اپنے رب کی حمد و ثنا چھوڑ دی، ہم نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا اور مخلوق کے پیچھے لگ گئے، مخلوق کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی طرح طرح کی تعریفات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ ہم مخلوق کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، دونوں کا کرنا چاہیے۔ جب ایک مخلوق یا ایک انسان آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ پہ احسان کیا، اور رب کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے اس بندے کو ذریعہ بنایا۔ تو حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کعب رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو یہ کلمہ ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ اور ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ضحاک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حمد ہے، یہ جو الحمدللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ یعنی مختلف علماء نے حمد کی مختلف مناسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو ان کلمات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ یعنی جو حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ برکت ڈالتے ہیں۔ اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی کوئی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہا ہے؟ حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یعنی میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ کلمہ اس دنیا کی دی ہوئی سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پھر آپ کو الحمدللہ کہنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ اس سے زیادہ افضل ہے، تو الحمدللہ کہا کریں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کلمات کہے، اور وہ کلمات ہیں یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمات کا اجر خود دیتے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کلمات کا کتنا اجر لیں۔ تو وہ فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسے کلمات کہے ہیں، اس کا ہم کتنا اجر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے عرض کیا کہ اے فرشتوں اس بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم بس اس کے عمل نامے میں یہی الفاظ لکھ لو، قیامت کے دن اپنی ملاقات کے وقت اس کلمات کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی یہ کتنے عظیم کلمہ ہے، یہ کتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کلمے کا اجر اللہ رب العزت ہمیں اپنی ملاقات کے وقت خود دیں گے، اور اس کا اتنا اجر ہے کہ فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے اس کلمات کا اجر۔ تو اس کلمے کی بھی معمول آپ لوگ بنائیں، صبح کے وقت شام کے وقت یہ کلمہ کہہ دیا کریں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور الحمدللہ حدیث میں ملتا ہے یہ افضل الدعا ہے، اللہ تعالیٰ کی افضل دعا ہے، پکار ہے، التجا ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بزرگی کے لائق صرف ہمارا رب ہے۔ تو یہ الحمدللہ کی کچھ فضیلتیں ہیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا۔ تو ایک جگہ پہ ہمیں الحمدللہ ملتا ہے اور ایک جگہ پہ ہمیں استغفار ملتا ہے، استغفر اللہ۔ تو الحمدللہ یہ افضل کلمہ ہے، جس طرح اوپر حدیث گزر گئی ہے کہ جو کسی شخص کو دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں اور پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق بھی مل جائے، تو الحمدللہ ان نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو الحمدللہ کا معمول بنائیں کہ جو کام آپ کر لیں یا جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے دے اس پہ الحمدللہ کریں، اور کچھ نہ ملے اس پہ صبر کریں، اور جو مل جائے اس پہ حمد و ثنا کریں اور شکر کریں، اور کوئی بندہ بھی آپ کے اوپر احسان کرے تو اس بندے کا بھی شکر ادا کریں، اور اس رب کا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے اس بندے کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا۔ تو الحمدللہ کی مختصر سی تفسیر ہم نے کی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جتنا ہمارا ذہن ایکسپٹ کر سکے گا ہم اتنی ہی تفسیر کرتے ہیں اور اتنا ہی ہم قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، ان کلمات کی تمام تفسیر اور تمام کی تمام حکمت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جتنا ہم اس سے اخذ کر سکیں گے ہم اتنا ہی کریں گے، اس کے اندر باقی جتنی حکمتیں ہیں وہ ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تفسیر ہم اپنی طاقت بشریہ کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں مالک کو، تصرف کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور لغت میں سردار کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا بندہ کہ جو کسی چیز میں تصرف کر سکے، یعنی ہیر پھیر کر سکے، تو اس کو رب کہتے ہیں۔ اور رب کا مطلب پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تربیت کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے درجے بر درجے آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی تربیت کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ اس کے مسائل کا، یعنی اس کی اصلاح کی رعایت رکھتے ہوئے درجے بدرجے اس کو آگے بڑھانا یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور رب جس طریقے سے ہم اللہ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رب بھی خاص اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی بندے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور رب ہی بہترین تربیت اور پرورش کرنے والا ہے اس پوری کائنات کا۔ وہ رب ہے کس کا؟ عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے۔ تو رب مالک کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی بندے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے رب کا استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ کریں گے، رب الدار، فضل ربی، تو اضافت کے ساتھ ہم رب کا استعمال کریں گے، جس طرح لفظ اللہ کا استعمال ہم اضافت کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو خاص رب ہم کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ عالمین، رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے،
اور عالم خود بھی جمع ہے، اور اللہ کے سوا تمام مخلوق عالم ہے، اور عالم جس طرح میں نے بتایا نا، اس کا واحد نہیں ہے عالم کا، عالم یہ خود بھی جمع ہے اور پھر اس کی آگے جمع ہے عالمین. جس طریقے سے ایک مخلوق یہ ایک عالم ہے، دوسری مخلوق دوسری عالم ہے، تیسری مخلوق تیسرا عالم ہے، تو اب کتنے عالم ہے اس میں بھی مختلف قول ہمیں ملتے ہیں. ابو عالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک عالم ہے، جس طرح میں نے بتا دیا. جنات یہ ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہے، چرند پرند دوسرے عالم ہے، جانور تیسرے عالم ہے. اس طریقے سے 18,000 عالم ہیں یا 14,000 عالم ہے. ابو عالیہ کہتے ہیں 14,000 عالم ہے یا 18,000 عالم ہے، اور ہر مخلوق مختلف مختلف عالم ہے. حمیری فرماتے ہیں کہ 1,000 امتیں ہیں، ان میں سے 600 تری والی ہیں اور 400 خشکی والی ہیں. یعنی امت مطلب وہ عالم ہی بتا رہے ہیں کہ 600 عالم سمندر میں ہیں، تری والے عالم ہیں. چاہے وہ جو سمندر ہیں جو ہمارے دکھنے میں بھی ہیں اور جو ہمیں نہیں بھی دکھتے، وہ تمام زیادہ تر جو مخلوقات ہیں وہ سمندر میں ہیں. ابھی تک جس پہ تحقیقات ہو چکی ہیں وہ بھی، اور جس پہ تحقیقات نہیں ہوئی ہیں وہ بھی. بہت ساری چیزیں سمندر میں ایسی ہیں جو ابھی تک ہمارے علم میں سامنے نہیں آئی. سمندر کی گہرائی ابھی تک صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے ہوں گے، پھر ان کے خوراک کا بندوبست، ان کی تربیت کا بندوبست، یہ تمام عالم ہے. اور وہ اللہ ان تمام عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے. اور 400 خشکی کے عالم ہیں. ایمیزون کا جنگل دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ زندہ واپس نہیں آتا. اس میں اللہ نے کتنے عالم بنائے ہوں گے. خطرناک خطرناک جنگلات ہیں، خطرناک خطرناک پہاڑ ہیں جہاں تک لوگ پہنچ بھی ابھی تک نہیں سکتے. اور یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے. اس دنیا سے باہر ایک لامتناہی خلا بھی موجود ہے جس پہ ابھی بھی ناسا کام کر رہی ہے، کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. وہ ایک لامتناہی عالم ہے جو اس دنیا سے بھی باہر ایک عالم موجود ہے. سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند زمین ہے، مختلف قسم کی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مخلوق بنائی ہوں گی جہاں تک ہماری نظر بھی نہیں پہنچتی، جہاں تک ہمیں آواز بھی نہیں سنائی دیتی. یہ تمام اس رب کی قدرت ہے، اور یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عالم میں آتی ہیں، اور وہی رب ہے ان تمام عالمین کا. وہب فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں اور ساری کی ساری دنیا یہ ایک عالم ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں اور ساری کی ساری دنیا یہ ایک عالم ہے. زجاج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے. جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آخرت میں ہے، یہ سب کا سب عالم ہے. تو یہ مختلف قول تھے عالم کے بارے میں کہ عالم کتنے ہیں. کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 14,000، کوئی کہتا ہے 40,000. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہیں. لیکن ان تمام عالمین کا پالنے والا اللہ ہے، ان تمام عالمین کی تربیت کرنے والا اللہ ہے، ان تمام عالمین کو پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے، ان تمام عالمین کو ختم کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے. اور ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ ہر زمانہ یہ بھی عالم ہے، یعنی کہ جو ایک زمانہ گزرتا ہے یہ بھی، اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے. تو ہم تعریف کرتے ہیں ایسے رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالمین کا جتنے بھی 18,000 ہیں، 40,000 ہیں، ان تمام عالمین کا پالنے والا رب، اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ
ہم کسی عام شخصیت کی تعریف نہیں کر رہے، کسی عام بادشاہ کی تعریف نہیں کر رہے، ایسے بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تمام عالمین کی تربیت کرنے والا ہے، تمام عالمین کو رزق دینے والا ہے، تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہے۔ ایسے رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی تعریف کرنا ہمیں خود سکھائی کہ اے بندے کر میری تعریف الحمدللہ، اور پھر آگے بھی بتا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس رب میں تھوڑی سی ہیبت بھی ہے اس لفظ میں، کہ تمام عالمین کا رب کیسا ہوگا، جو 18,000 عالم کا رب ہے، جو مختلف مخلوقات کا رب ہے، جو سمندر کے اندر جتنی جتنی بلائیں ہیں، جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ وہ رب کیسا ہوگا، اس رب کے لفظ میں تھوڑی سی ہیبت آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں ذرا تسلی دے رہے ہیں کہ وہ رب رحمان ہے، وہ رب رحیم بھی ہے، کہ ایسے رب کی آپ تعریف کر رہے ہو جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اب رحمان یہ بھی رحم کرنے والا ہے، اور رحیم یہ بھی رحم کرنے والا ہے، دونوں لفظوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر ان میں فرق کیا ہے؟ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات کا ذکر کیا ہے، تو ان دونوں صفات میں فرق کیا ہے کہ ایک بھی رحم کرنے والا اور دوسرا بھی رحم کرنے والا۔ تو ایک عام رحم کرنے والا ہے اور ایک خاص رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، بہت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم نے بسم اللہ میں پڑھا نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو رحمان ہے یہ عام رحمت ہے، اور جو رحیم ہے یہ تام رحمت ہے۔ مطلب کیا ہے عام رحمت اور تام رحمت کا؟ یعنی جو عام رحمت ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے، وہ ذات جس کی رحمت سے سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب اس میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے یہ مسلمانوں پہ بھی رحم کرنے والا ہے اور کافروں پہ بھی رحم کرنے والا ہے، یہ عام رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو رحم ہے رحمان میں، رحمان کا جو معنی ہے یہ مسلمانوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے یہ رحم، اور کافروں کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پہ اللہ کا رحم ہے۔ کافروں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرما کے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈیل بھی دیتے ہیں لیکن ان کا انجام آخرت میں ہوگا اور برا انجام ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو ڈیل مل رہی ہے ان کافروں کو تو اس رحم کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ وہ عام رحم کرنے والا ہے کہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اور وہ رحم اس رحمان صفت کی وجہ سے ہے، تو اس لیے یہ عام رحمت والا ہے۔ اور تام یعنی اس کی جو رحم ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ اور یہ جو رحیم ہے یہ آخرت میں صرف مومنوں پہ متوجہ ہوگی۔ یہ جو رحم ہے یہ آخرت کے دن صرف مسلمانوں اور مومنوں پہ متوجہ ہوگی۔ وہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ رحم کرے گا، کافروں پہ اور مشرکوں پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں وہ مسلمان اور کافر دونوں پہ رحم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرے گا لیکن وہ مومنوں پہ کرے گا، قیامت کے دن کرے گا۔ اور ہم
جو رحمان ہے یہ مخلوق کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. جس طریقے سے لفظ اللہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، رب استعمال نہیں کر سکتے بغیر اضافت کے، اس طریقے سے ہم رحمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمان تمام مخلوق پہ رحم کرنے والا ہے، اور مخلوق تو کوئی ایسی نہیں ہے نا جو تمام پوری کائنات پر رحم کر سکے. تو اس لیے یہ رحم یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور رحمان بھی ہم بغیر اضافت کے ہم کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. فضل رحمان ہم استعمال کر سکتے ہیں اضافت کے ساتھ، لیکن خاص رحمان ہم کے تو یہ مناسب نہیں ہے مخلوق کے لیے. یہ صرف اور صرف مناسب ہے رب ذوالجلال کے لیے، کیونکہ وہی رب ہے جو صرف اور صرف تمام کائنات کی ہر ایک شے پہ رحم صرف رب ہی کر سکتا ہے، مخلوق نہیں کر سکتی. لیکن رحیم یہ ہم مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جس طریقے سے کامل اور مکمل رحم ہے، تو ایک انسان بھی بعض وقت کسی انسان پر کرم کر دیتا ہے، یعنی رحم کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں پہ رحم کر کے، یعنی کامل پوری کا پورا رحم کر کے اس کو معاف کرتا ہے نا. بعض وقت ایک مسلمان اپنے دوسرے دشمن بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیوں کہ جا یار تجھ پہ میں نے کرم کر دیا ہے، رحم آ گیا مجھے تجھ پہ، یعنی پورے کا پورا رحم آیا تو اس نے اس کو معاف کیا. تو اس لیے رحیم ہم مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رحمان ہم مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن رحمان یہ عام اور خاص دونوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن رحیم یہ خاص پہ کیا جاتا ہے. رحمان یعنی مسلمان کافر دونوں کے لیے ہے رحم، لیکن رحیم یہ قیامت کے دن صرف کافروں پہ ہوگا، لیکن نہیں کافروں پہ نہیں، مسلمانوں پہ ہوگا. یہ رحیم میں جو معنی ہے رحم کرنے والا، یہ صرف مسلمانوں پہ ہوگا، یعنی مومنوں پہ ہوگا، کافروں پہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے وہ رحیم کا وہ معنی رحیم میں پایا جاتا ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضب میں آ جاتا ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ سے مانگو. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. ہاں جس طریقے سے آتا ہے نا الرحمن علی العرش استوى. ایک اور جگہ پہ ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو دیکھیں مؤمنین یہ رحیم کے ساتھ خاص ہے. تو یہ رحیم جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرے گا، یہ مومنوں پر کرے گا اور قیامت کے دن کرے گا، اور کافروں پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کامل اور مکمل رحم صرف مسلمانوں پہ ہوگا، کافروں پہ نہیں ہوگا. اور جو رحمان ہے یہ عام رحم ہے، کافر مسلمان بلکہ تمام کائنات کی ہر ایک شے پہ جو رحم کی جا رہی ہے وہ عام رحم کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اور وہ رحمان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرا رحم میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غضب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب پر اس کا رحم غالب ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ ایک دفعہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں مانگنے پہ ناراض ہو جاتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو صفات کمال اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا بسم اللہ میں بھی اور رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم میں، کیونکہ یہ صفات کمال ہے اللہ تعالیٰ کی. دونوں لفظوں میں رحمت ہے، اور یہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں. اس میں وسعت رحمت اور کمال رحمت ہے، اور یہی رحمان اور رحیم وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو پال رہے ہیں رب العالمین ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے رب العالمین، تو یہ صفت رحمت کی وجہ سے ہے. اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو پال رہے ہیں. نہ تو
اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کی ضرورت تھی، اور نہ تو کسی نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ وہ پوری کائنات بنائیں اور اس پوری کائنات کو پالیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں اور اس پوری کائنات کو پال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات اور اس پوری مخلوقات کی جو تربیت اور جو پرورش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے، تو یہ کسی کے دباؤ اور مجبوری کی وجہ سے نہیں اٹھائی، جس طریقے سے میں نے ابھی بتایا، بلکہ یہ سب اس کی رحمت ہے، اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر کائنات ہو تو اس کو نہ کوئی فائدہ ہے، اگر کائنات نہ ہو تو نہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ خاص اس کا رحم ہے، اور اپنی رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ رب اس میں ہیبت بھی ہے کہ وہ 18,000 یا 14,000 یا 40,000 مخلوقات کا پالنے والا ہے، وہ رب کیسا ہوگا، اس میں تھوڑی سی ہیبت آ جاتی ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں جو اتنی بڑی اور اتنی زیادہ مخلوقات اور اتنے بڑے عالمین کا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات بھی بتا رہے ہیں کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کا اس لیے ذکر کیا کہ ایک صفت عام ہے رحمان کا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کی جاتی ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں میں کی جائے گی، اور جو رحیم ہے یہ صرف آخرت میں کی جائے گی اور مومنوں پہ کی جائے گی، اور کافروں پہ اور کفار اور مشرکوں پہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ رحمان ہم صرف رب ذوالجلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مخلوق کے لیے استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ کریں گے، اور رحیم ہم صرف مخلوق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خالق کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مخلوق بھی کسی پہ رحم کرتی ہے، تو جب مخلوق کرے گی تو اس کے لیے ہم رحیم کا معنی استعمال کریں گے اور رحمان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمانیت کی وجہ سے کیا جائے گا۔ یہ مالک یوم الدین پہ ہم اس کے پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔